अव्वल मन बिस्मिल बाय महनूर शहजाद। इर्जा की आंख खुली। वो फ्रेश होकर वजू करती नमाज अदा करने लगी और खामोशी से नीचे की तरफ बढ़ गई। चेहरा मुरझाया हुआ था। वो टीवी लाउंज में आई तो मिन्हास मोहतरमा भी नमाज अदा करके फारिग हुई। उसकी नजर उन पर गई। वो मुस्कुरा दी। इर्जा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। मिन्हास मोहतरमा इर्जा के साथ आकर बैठी। मेरा छोटा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है। वो ऐसा नहीं था, मगर इसके साथ जो हादसा हुआ इसके बाद वो ऐसा हो गया है। मगर मुझे यकीन है तुम उसे पहले जैसा कर दोगी। मिन्हास मोहतरमा उसे नर्म लहजे में समझाते हुए कहने लगी। इर्जा ने उन्हें देखा। आपको तो मुझसे मिले हुए कुछ वक्त ही हुआ है, आप कैसे कह सकती हैं ऐसा? इर्जा ने उनकी जानिब देखते हुए बेइख्तियार सवाल किया। बेटा, मैं चेहरे पढ़ लेती हूँ और तुम्हारा और इसका जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत रिश्ता है, और एक बीवी चाहे तो अपने शोहर को बिल्कुल वैसा बना सकती है जैसा वो चाहती है। तुम मुझसे बेहतर समझती हो। मिन्हास मोहतरमा इसे देखते हुए संजीदगी से कहने लगी। इर्जा उनकी बात समझ रही थी। उसके गुस्से पर डरने की बजाय उसे जवाब देना, जवाब अगर तमीज के दायरे में दिया जाए तो बुरी बात नहीं होती। मिन्हास मोहतरमा इसके हाथ पर हाथ रखते हुए समझाने लगी। इर्जा उन्हें सुन रही थी। मैं कुरान पढ़ लूं? मिन्हास मोहतरमा कहते साथ वहां से उठकर कमरे की तरफ बढ़ गए। बेटा, अगर रिश्ते निभाने होते हैं तो बहुत कुछ नजरअंदाज करना होता है। इर्जा को अपनी वालदा की कही गई बात याद आई। वो सोच में पड़ गई। फिर इसे नरगिस बेगम की कही बात याद आई। मुझे नहीं जाना वापस इस कैद खाने में। मैं इस रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। इर्जा फैसला करते हुए उठकर किचन की जानिब गई। इर्जा को किचन में मौजूद पाकर मेड परेशान हो गई। मैं नाश्ता बनाऊंगी, आज क्या पसंद करते हैं घर वाले? इर्जा मेड को खुद को देखता पाकर फौरन से पूछती चीजें देखने लगी। जी, मैं तो जब से यहाँ आया हूँ तो ब्रेड आमलेट का ही ब्रेकफास्ट होता है। मुलाजिम के बताने पर इर्जा ने पलटकर इस मेड को देखा। आपको कितना वक्त हो गया है यहाँ काम करते? इर्जा मेड से एक और सवाल करने लगी। मेड ने इसे देखा। 3 साल हो गए हैं। मेड ने इसे फौरन जवाब दिया। इर्जा इस बात में सर हिला गई। ठीक है, आप जाएं। इर्जा इसे मुस्कुराकर बोलती नाश्ता तैयार करने लगी। कुछ देर में वो नाश्ता करते डाइनिंग पर सेट करने लग गई। आप क्यों किचन में चली गई? आपने क्यों बनाया? मेड था ना? मिन्हास मोहतरमा इसे देखते हुए परेशानी से कहने लगी। मेरा दिल किया बना दिया, और वैसे भी आगे मुझे ही तो संभालना है। इर्जा मिन्हास मोहतरमा को मुस्कुराकर जवाब दिया और वो इसे देखते मुस्कुराने लगे। बहुत खुशबू आ रही है, आज तो नाश्ता मजे का आ जाएगा। बुराक ऑफिस के लिए तैयार डाइनिंग टेबल पर आते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। इर्जा इसकी बात पर मुस्कुराई। वो तीनों नाश्ता करने लग गए। यारिक की आंख खुली तो इर्जा को कमरे में मौजूद नहीं पाया। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम का रुख कर गया। फ्रेश होकर नीचे आया तो खुशबू नाक से टकराई। वो गुस्से से डाइनिंग एरिया की तरफ आया। ये क्या बनाया हुआ है जिसकी खुशबू पूरी घर में फैली हुई है? यारिक डाइनिंग पर पहुंचते ही सबको देखता गुस्से से बोला। नाश्ता है, आपकी आईसाइट वीक है? इर्जा ने इसे फौरन से देखकर जवाब दिया। यारिक ने इसे घूर कर देखा। किसने बनाया है यह बकवास नाश्ता? यार एक टेबल पर सजा नाश्ता देखकर सर्द लहजे में कहने लगा। इर्जा कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ी हुई। मैंने बनाया है। इर्जा मुस्कुराते हुए इसे मिठाई से जवाब देने लगी। मैं नाश्ते में ये नहीं खाता, मैं क्या करूंगा? यारिक ने मिन्हास मोहतरमा के देखते हुए संजीदगी से पूछा। बेटा, वैसे कौन सा आप घर में करते हो? हम तो यही करेंगे, हमारी बहू ने बनाया है। मिन्हास मोहतरमा ने फौरन से यारिक को जवाब दिया। यारिक मिन्हास मोहतरमा को बस देखता ही रह गया। बुराक अपनी हंसी व मुश्किल रोकते हुए था। यारिक ना चाहते हुए भी कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। इर्जा भी अपनी कुर्सी संभाल गई। इतनी आयली चीजें खाते हैं और फिर मोटे हों तो वो भी मसला है। यारिक इर्जा पर एक नजर डालकर टौंट मारता थोड़ा सा पराठा तोड़कर आमलेट में रखा। भाई, इर्जा ने अपने सामने बैठे बुराक को पुकारा। बुराक ने उसकी तरफ देखा। मैं आपको कहीं से मोटी लग रही हूँ? हाँ। इर्जा ने आईब्रो अचकाकर इससे सवाल किया। बुराक ने एक नजर इस पर डाली और शर्मिंदगी से नफे में सर हिला गया। 20 साल से पराठे ही खाती आ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई। इर्जा आपकी बात यारिक को देखते हुए जवाब देने लगी। यारिक मिन्हास मोहतरमा को देखकर खामोशा वो नाश्ता करने लग गया। इर्जा भी खामोशी से नाश्ता करने लग गई। ये क्या बोल रही थी तुम नीचे? यारिक और इर्जा नाश्ते से फारिग होकर कमरे में आए तो यारिक ने फौरन इससे पूछा। मैं अपनी बातें बार बार दोहराने की आदी नहीं हूँ, एक दफा बोलती हूँ, बार बार नहीं। इर्जा इसे देखे बगैर मुंह बनाकर जवाब देती। बेड पर आकर लेट गई। तुम बेड पर क्यों लेट रही हो? यारिक इसे बेड पर लेटता पाकर से कहने लगा। इर्जा ने इसे देखा। रात को आपको आपकी नींद पूरे करने दी है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ऐसा इसे हनूज मुंह बनाए जवाब देती हुई पर लिहाफ डालती आंखें बांध कर गई। यारिक की नजरें इसी पर थी। इसे सोता पाकर यारिक ने लब थोड़े ऊपर को उठे। वो सोते हुए हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। इस पल को
اس کا دل کیا کہ اس سے اپنے تمام حق لے لے، وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی دسترت میں تھی۔ جارق کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھے، وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ ارزا کے چہرے پر موجود شرارتی لٹیں اس کی نیند حرام کر رہی تھیں۔ جارق نے اپنی انگلی کی مدد سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور کچھ پل اسے محبت بھری نگاہ سے دیکھتا رہا۔ اچانک وہ اپنی سوچ جھٹک کر چہرے پر سنجیدہ تاثرات سے لے وہاں سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارزا اور یارق کی شادی کو گزرے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ ان 15 دنوں میں منہاس محترمہ اور براق سے بہت گھل مل گئی تھی۔ یارق کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ صبح وہ ارزا کے اٹھنے سے پہلے جا چکا ہوتا تھا اور رات کو اس کے سونے کے بعد گھر آتا تھا۔ یارق خود ہی زیادہ گھر نہیں رہتا تھا اور وہ ارزا کو دیکھتا تھا، اس کے اندر بہت سے جذبات پیدا ہونے لگتے تھے جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف مائل ہوتا تھا، اس ڈر سے وہ اس کے سامنے کم ہی جایا کرتا تھا۔ ارزا چھت پر کھڑی آسمان پر نظریں جمائے ہوئے تھی، شاید وہ رمضان کے چاند کا انتظار کر رہی تھی۔ یارق گھر میں داخل ہوا، گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ اوپر اپنے روم کی طرف بڑھا تو ارزا کو کمرے میں موجود نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنا فون وہاں پر رکھا گھڑی اتار کر چھت کی جانب بڑھ گیا۔ چھت پر پہنچتے ہی اس کی نظر ارزا پر گئی۔ آپ بھی چاند دیکھنے آئے ہیں؟ ارزا اسے آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یارق کو کوئی جواب دیے بغیر جانے لگا۔ ارزا نے اس کا ہاتھ تھاما، یارق نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور پھر اس پر نظریں مرکوز کی۔ تم نے مجھے کیسے چھوا؟ یارق اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے سرد مہری سے کہنے لگا۔ ایسے؟ ارزا نے واپس اس کا ہاتھ تھام کر اسے بتایا۔ یارق اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ یارق کے سنجیدہ لہجے میں پوچھے گا سوال پر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند دیکھنا ہے، اس کا انتظار کر رہی ہوں، پتہ نہیں آج دکھتا بھی ہے یا نہیں۔ ارزا نے آسمان پر نظریں جمائی سے جواب دیا۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، نیوز چل جائے گی، فون میں اپڈیٹ آ جائے گی، فضول میں عجیب حرکتیں کرنا۔ یارق اس کی بات سرد لہجے میں اسے بولا۔ ارزا نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کی۔ مجھے لگا تھا آپ کہیں گے کہ تمہیں چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا چاند تو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ارزا آنکھیں پٹ پٹا کر مصنوعی سا شرارتی سا بولی۔ یارق نے فوراً اس کا منہ دبوچ دیا، وہ پریشان نظروں سے دیکھنے لگی۔ سندر لڑکی، اگر میں تم سے زیادہ بات نہیں کرتا تو میرے سامنے اپنی یہ فضول حرکتیں مت کیا کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ حرکتیں کر کے تم مجھے اپنی طرف متوجہ کر لو گی؟ یہ تمہاری سوچ ہے، بہتر ہے مجھ سے دور رہو۔ یارق اپنی سنجیدہ سرد نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے انتہائی غصے سے گراتا اسے خود سے دور کر کے جانے لگا۔ ارزا اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک گئی۔ اگر آپ نے یہ سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں اپنے گھر میں جیسی تیسی تھی، ٹھیک تھی۔ ارزا اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ یارق نے اپنی نظروں کا تعاقب دوسری سمت کر لیا۔ تو میں اس کا جواب وقت آنے پر بتا دوں گا، یارق سپاٹ لہجے میں کہتا آگے کی طرف بڑا مگر ناکام رہا۔ کیا مطلب ہے وقت آنے پر بتا دوں گا؟ میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، اور وہ لڑکی ہوں جس نے آپ سے پہلے کسی مرد کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ سب آپ جس وجہ سے کر رہے ہیں میں تو اس سے بھی ناواقف ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کر کے میرا اور اپنا رشتہ ختم کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ارزا بے بسی سے اسے دیکھتی ہے لہجے میں اداسی لیے کہنے لگی۔ مجھ سے رہائی تمہیں کبھی نہیں مل سکتی ہے، میرا ساتھ تمہارے لیے اذیت بننے والا ہے۔ یارق اس کی طرف قدم بڑھاتا آنکھوں میں سرخی سجائے بولا۔ عادت ہے اذیت سہنے کی، دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوگا۔ ارزا سینے پر بازو باندھے اسے چیلنجنگ انداز میں کہتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی اور اسے تکلیف پہنچاتا تھا۔ ارزا ٹی وی لاؤنج میں پہنچی جہاں منہاس محترمہ اور براق موجود تھے۔ مبارک کو ارزا بیٹا رمضان کے منہاس محترمہ سے آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ ارزا نے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ ارزا نے چہرے پر پھر کی مسکراہٹ سے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کیا ہوا ارزا؟ ابھی تک تم بہت ایکسائٹڈ تھی۔ براق اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا بے اختیار پوچھنے لگا۔ ارزا نے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دی۔ اچھا چلو ہم دونوں مارکیٹ چلتے ہیں، مجھے تو تمہارے ہاتھ کی سحری کرنی ہے تو گراسری کر لیتے ہیں۔ براق اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے دوستانہ لہجے میں بولا۔ مجھے تو ان سب چیزوں کا نہیں معلوم، ہم آنٹی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ارزا براق کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس پر دونوں منہاس محترمہ کی جانب دیکھا۔ میں کہاں جاؤں گی، مجھے تو اپنی طبیعت پہلے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، تم دونوں چلے جاؤ اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کال کر لینا۔ منہاس محترمہ ان دونوں کو خود کو دیکھتا پا کر نرمی سے بولی، جس پر وہ حامی بھر گئے۔ پھر چلتے ہیں ارزا، براق نے اسے مسکرا کر بولا تو وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ بھابی ہیں وہ، رشتے میں آپ کی بھابی کہا کریں۔ یارق کی بھاری آواز پر دونوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں پورے 8 سال چھوٹی ہوں ان سے، ارزا نے اسے دیکھتے ہوئے بتانا چاہا۔ یارق نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ہر بات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہاں جا رہی ہو؟ یارق غصے سے ٹوکتا سوال کرنے لگا۔ میں براق بھائی کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں۔ ارزا نے اسے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اوپر جاؤ، آپ پہلے بھی اکیلے ہی جاتے ہیں نا بھائی۔
اب آپ اکیلے ہی چلے جائیں۔ یارک نے ارزا کو حکم دینے والے انداز میں کہا، جس پر ارزا اور براق اسے دیکھنے لگے۔ یارک کیا ہو گیا، تم تو اسے کہیں لے کر نہیں جاتے؟ میں نے سوچا۔ براق نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارزا کمرے میں جاؤ، یارک کے سرد لہجے میں کہنے پر وہ خاموشی سے اوپر طرف بڑھ گئی۔ آپ اکیلے جائیں، یارک نے براق سے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ براق یارک کی بدتمیزی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ براق خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یارک بھی اوپر طرف بڑھنے لگا۔ تم میرے کمرے میں آؤ یارک، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ منحاس محترمہ سے سختی سے کہتے اپنے کمرے طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی اسی طرف قدم بڑھا گیا۔ دیکھو یارک، میں اور براق بہت وقت سے تمہاری یہ بدتمیزی کی انداز برداشت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر وقت یہی حرکتیں کرتے پھرو گے۔ وہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، میرے اور براق کے ساتھ بھی حادثہ پیش آیا ہے۔ ہم نے صبر کر لیا، مگر تم نے خود کو بدل کر ہی رکھ دیا۔ تمہارے اتفاق کہنے پر ہم ارزا کے گھر چلے گئے رشتہ لینے۔ ہمیں لگا تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر تم تو اس سے بھی اسی انداز میں بات کرتے ہو۔ منحاس محترمہ سے دیکھتے ہوئے لہجے میں بھرپور سنجیدگی سے اسے ڈانٹ رہی۔ تو پھر کیا کروں؟ یارک نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے آئیبرو اچکا کر سوال کیا۔ میں تمہیں آج کے بعد ارزا سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اگر تم اسے گھر میں لائے ہو اپنی بیوی بنا کر، تو اس کی عزت کرنا سیکھو۔ منحاس محترمہ نے آپ کی بات تھوڑا سختی سے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے سن لیا، اب میں جاؤں؟ یارک نظریں اٹھا کر منحاس کی طرف دیکھتا اجازت مانگنے لگا۔ وہ سر کو ہم دے گئی۔ یارک کمرے سے باہر چلا گیا۔ یارک کمرے میں داخل ہوا تو نظر ارزا پر گئی، جو عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ یارک اس سے نظریں ہٹاتا بیڈ پر جا کر ہاتھ میں فون اٹھا گیا، مگر اس کا دھیان بار بار ارزا کی طرف جا رہا تھا۔ یارک نے اس کے چہرے پر غور کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال پر گر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یارک کے اندر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ وہاں سے اٹھتا بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے ارزا کا روتا چہرہ لہرانے لگا۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ اگر بیوی کی آنکھوں میں آنسو شوہر کی وجہ سے آئیں تو شوہر گناہ گار ہوتا ہے۔ یارک کو اپنے والد کی کہی گئی بات یاد آئی۔ میں پہلے کون سا ثواب کما رہا ہوں؟ یارک اپنی سوچ جھٹک کر دل میں اسے کہنے لگا، اور اچانک وہ کہیں پیچھے چلا گیا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارزا صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یارک خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل اس کے ذہن میں وہی سب سوچیں گردش کرنے لگیں۔ اس کے دماغ میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ ارزا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اور اس کی حالت نے ارزا کو پریشان کر دیا، مگر وہ اسے قریب جانے سے تھوڑا ڈر بھی رہی تھی۔ یارک مشکل اٹھتا ڈرا کی طرف بڑھا اور ڈرا کھول کر میڈیسن ڈھونڈنے لگا، مگر وہاں میڈیسن نہیں تھی۔ یارک کا درد مزید بڑھنے لگا۔ اس نے ٹیبل پر پانی کا بڑا جگ زور سے پھینکا، وہ زمین پر گرا اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ ارزا مزید خوفزدہ ہو گئی اور ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھی۔ یارک کیا ہو رہا ہے؟ ارزا اس کے پاس آتے ہوئے پریشان سی اسے پوچھنے لگی۔ یارک بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو ہاتھ سے مسل رہا تھا۔ اچانک اسے منحاس محترمہ کی بات یاد آئی۔ انہیں بتایا تھا کہ اس کے ماضی میں اس کے ساتھ بہت برا ہوا، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ یارک کچھ نہیں ہوا، گہرے سانس لیں۔ ارزا اس کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگی۔ یارک کو اس کی آواز سنائی دی تھی، مگر وہ اسے جواب دینے کی حالت میں تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، آنکھیں بند کریں۔ ارزا اس کا ہاتھ تھام کے اس کے قریب آ کر بیٹھتی بولی۔ یارک اسے دیکھنے لگ گیا۔ آنکھیں بند کریں۔ یارک اس وقت جس حالت میں تھا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے۔ آپ کے ارد صاحب بہت اچھا ہے، اپنی لائف کا سب سے اچھا وقت یاد کریں۔ ارزا اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامنے اسے نرمی سے بولنے لگی۔ یارک اس کی باتیں سنتا عمل کرنے لگا۔ گہرا سانس لیں، سب اچھا سوچیں۔ ارزا اسے مسلسل بول رہی تھی۔ اچانک یارک کا درد کم ہونے لگا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ارزا اسے دیکھنے لگی۔ اس پر بلینکٹ ڈالتی کسی کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں یارک نیند کی وادیوں میں تھا۔ ارزا نے اس کے اوپر آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر پھونک دیا۔ جب ارزا کو تسلی ہوئی وہ سو گیا ہے تو خاموشی سے اٹھ کر کاؤچ کی جانب بڑھ گئی۔ براق سحری کے وقت نیچے آیا تو ارزا کچن میں پہلے سے ہی موجود تھی۔ بھائی آپ؟ ارزا براق کو موجود پا کر حیران سی بولی۔ مجھے لگا تمہیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو کروانے آ گیا۔ براق اپنے لبوں پر مدھم مسکراہٹ سجائی سے بولا۔ ارزا بھی مسکرا دی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ارزا چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے براق سے کہنے لگی۔ پوچھو۔ براق نے اسے اجازت دی۔ ارزا نے کہا اسے دیکھا۔ یارک کو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ارزا نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ براق نے اسے دیکھا۔ اوہ، اسے آج پھر ہوا؟ براق نے ارزا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ارزا اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ ہم سب کے لیے بہت دردناک دن تھا۔ میرے خیال سے اگر یہ یاد تمہیں خود بتائیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ براق ارزا کو افسردہ لہجے میں جواب دینے لگے۔ ارزا اسے دیکھتی خاموش ہو گئی۔ ارزا نے سحری تیار کی۔ منحاس محترمہ بھی اٹھ گئی۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ کاش وہ بھی روزے رکھتا۔ منحاس محترمہ کو اچانک یارک کا خیال آتے ہوئے اداسی سے کہنے لگی۔ انہوں نے کبھی روزے نہیں رکھے؟
ارزا منहास محترمہ کی طرف دیکھتے بے اختیار سوال کر گئی، 3 سال ہو گئے ہیں اسے وہ روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، سارا دن باہر گزار دیتا ہے۔ منहास محترمہ ارزا کو اداس نظر دیکھ کہنے لگی، ارزا جواباً خاموش رہی اور سحری کرنے لگی۔ سحری سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں واپس سے وضو کر کے 2 سنت کی نیت باندھ دی، فجر ادا کرنے لگی۔ فجر ادا کرتے اس نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے، میرے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ انسان کب تک چلنا ہے، بس مجھے صبر اور ہمت دیتے رہیں، ایک آپ ہی تو ہے جس سے میں بچپن سے لے کر آج تک سب شیئر کرتی آئی ہوں۔ ارزا آنکھیں بند کے دعا کرتے چہرے پر ہاتھ پھیرتی جائے نماز بیٹھنے لگی اور صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ارزا نیند کی وادیوں میں تھی۔ یادک کی آنکھ صبح 9 بجے کے قریب کھلی، وہ کمرے میں نظر دوڑانے لگا۔ اچانک اسے رات کا واقعہ یاد آیا کہ وہ ایک بار پھر ڈپریشن میں چلا گیا اور اس سے جگ بھی ٹوٹا۔ اس نے نظر زمین پر ڈالی مگر وہاں ایک بھی کانچ کا ٹکڑا نہیں تھا۔ پہلے جب بھی جگ اس سے گرتا تھا تو وہ کانچ کے ٹکڑے ایسے ہی پڑے رہتے تھے۔ یارک کی نظر کاؤچ پر سوتی ارزا پر گئی، اسے اچانک اس پر بے حد پیار آیا، کس طرح اس نے اسے کل رات سنبھالا تھا اور ارزا کی وجہ سے میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ ایسے ہی سو گیا۔ بیڈ سے اترتا وہ نیچے کی طرف بڑھا اور اس طرف بڑھنے لگا، اپنی نظروں میں ڈھیروں جذبات لیے وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ اس کا معصوم چہرہ، اس کی ہر ادا یارک مرتضیٰ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے ایک چہرہ آیا، اس کے چہرے کے پر سخت تاثرات سچ کے وہ وہاں سے اٹھتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ظہر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو وہ ڈرائیور کو دیکھنے کے لیے گراج کی طرف بڑھی مگر وہاں ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ وہ مایوسی سے واپس اندر کی طرف لوٹ گئی مگر ٹی وی لاؤنج میں براق کو دیکھا، اس کا مایوس چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ براق بھائی، ارزا اس طرف بڑھتے ہوئے صرف پھاڑنے لگی۔ براق نے اسے دیکھا۔ مجھے میرے گھر لے چلیں گے، کچھ کپڑے اٹھانے ہیں مجھے، ارزا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ براق اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تو لے جاؤں مگر آپ کے گھر والوں کو ایشو تو نہیں ہوگا؟ وہ لازمی یاری کا پوچھیں گے۔ ارزا براق اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ ارزا نے اسے دیکھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بول دوں گی، وہ بزنس میٹنگ میں مصروف تھے۔ ارزا اسے لاپرواہی سے کہنے لگی۔ براق نے سارے اسباب میں ہلا دیا۔ میں بس ابھی آپ گاڑی نکالیں۔ ارزا کہتے تیز قدم اٹھاتے ہوئے بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں کو چادر سے کور کیے وہ نیچے آئی اور گاڑی میں آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ براق نے گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر دوڑا دی۔ براق نے کچھ ہی دیر کی ڈرائیو کے بعد اس کے گھر کے باہر گاڑی روکتی، ارزا اور وہ دونوں گاڑی سے اترتے۔ ارزا نے بیل بجا دی۔ بیل کے آواز پر زامیا دروازہ کھلا۔ ارزا اور براق کو موجود پا کر وہ مسکرا دی۔ السلام علیکم آپی۔ ارزا خوشی سے اس کے گلے لگتے ہوئے مسکرا کر بولی، وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ زامیا بھی اس سے ملتی اسی کے انداز میں بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارزا چہرے پر مسکراہٹ سے اسے جواب دیتی اندر کی طرف بڑھ گئے، ہے ہینڈسم۔ ارزا کے جاتے ہی زامیا براق پر نظریں مرکوز کے مسکرا کر بولی۔ براق نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور فوراً نظریں جھکا گیا۔ السلام علیکم۔ براق سنجیدگی سے اسے جواب دیتے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زامیا مسکرا دی۔ ارزا نرگس بیگم سے گلے مل کر ان سے بہت خوشی سے ملی۔ فوزیہ محترمہ نے غصے بھری نگاہوں سے ارزا کو دیکھا۔ کیسی ہے میری بچی؟ ہوئی نے اپنے گھر؟ نرگس بیگم سے الگ کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ارزا نے فوزیہ محترمہ پر ایک نظر ڈالی۔ دادی، آپ کو کیا بتاؤں میں کتنی خوش ہوں، یاری کتنے اچھے ہیں، وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، بہت خوش ہوں میں، بہت زیادہ۔ ارزا فوزیہ محترمہ کو جلانے کے لیے جان کر کہنے لگی۔ فوزیہ محترمہ اس کی باتوں پر بس منہ بنا کر رہ گئی۔ براق خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میں کپڑے لینے آئی تھی اپنے، ذرا میں وہ لے لوں؟ ارزا نرگس بیگم کے ساتھ کہتے ہوئے ان کے پاس اڑنے لگی۔ تو یہ کپڑے کیوں لینے آئی ہو؟ اتنے بڑے گھر میں شادی ہوئی ہے، انہیں کہو لے دیں۔ فوزیہ محترمہ نے نحوست سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارزا نے دیکھا، جب بھی اگلنا زہر ہی اگلنا، اسے نظر انداز کرو، میری بچی، اوپر سے لے آؤ اپنے کپڑے۔ نرگس بیگم نے ارزا کی بجائے منہ بنا کر انہیں جواب، اس پر ارزا خاموش اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ فوزیہ محترمہ بھی غصے سے کمرے میں چلے گئی۔ براق کو اس گھر کا ماحول عجیب سا لگا مگر وہ خاموش رہا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ زامیا نرگس بیگم کو اپنے پاس اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے، جی میں سن رہا ہوں۔ براق نے سنجیدگی سے اسے دیکھے بغیر جواب دیا، مجھے چاہ کی ضرورت ہے، میرا بہت دل کرتا ہے کرنے کا، اگر آپ کی کمپنی میں کوئی ویکینسی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ زامیا اس سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ براق نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر آپ کو سچ میں ضرورت ہے تو یہ آپ صبح آ جائیں، یہ میرا کارڈ ہے۔ براق نے اس کی طرف کارڈ بڑھایا۔ زامیا اس بات میں سر ہلا گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ زامیا اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ براق جواباً خاموش رہا۔ تبھی ارزا ایک بیگ لیے نیچے اسے آتا دیکھا براق کھڑا ہو گیا۔ ارزا زامیا اور دادی سے ملتی واپس چلے گئی۔ یارک 4 بجے کے قریب گھر واپس آیا اور اپنے کمرے میں ارزا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ وہ نیچے کی طرف بڑھا اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی منहास محترمہ کو دیکھا۔ ارزا کہاں ہے؟ یارک انہیں دیکھتے ہوئے آئیبروز اٹھا کر پوچھا۔
وہ براق کے ساتھ گئی ہے اپنے میکے۔ منہاس محترمہ جو پرانے پاپ پڑھ رہی تھی اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگی۔ یارک کی اعصاب تنگ، نہ جانے کیوں اس کا براق کے ساتھ بھی فرینک ہونا یارک کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ ایک بات پوچھوں، براق تو ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ ارزا سے مخاطب ہوا۔ ارزا نے سر اسفات میں ہلا دیا۔ وہ تو آپ کی ماں ہے نا، تو پھر وہ آپ سے ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ براق کے سوال پر اس کے لبوں پر اداس مسکراہٹ ساتھ تھی۔ وہ میرے اپنے نہیں ہیں۔ ارزا نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ براق سے دیکھنے لگا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ میرے اپنے نہیں ہیں؟ براق نے بے اختیاری سے پوچھنا چاہا۔ ارزا بال کی نظریں جما گئی۔ چھوڑیں، ارزا بس اسے یہی کہہ سکی، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور ارزا مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ دونوں کی نظر یارک پر گئی۔ یارک ارزا کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اوپر لے جانے لگا۔ ارزا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ یارک اسے کمرے میں لاتے ہی سرد نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر گیا۔ آپ بھی نا کمرے میں ڈانٹتے رہتے ہیں اور سب کے سامنے رومانٹک ہو جاتے ہیں۔ ارزا اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر شاید سے بولی، شٹ اپ، کیوں گئی تھی براق کے ساتھ؟ یارک اسے غصے سے جھڑکتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ارزا نے اسے دیکھنے لگی۔ تو کس کے ساتھ جاتی؟ ڈرائیور گھر پر نہیں تھا اور آپ ہوتے ہی نہیں ہیں گھر۔ ارزا بھی اب جواب میں غصے میں آتی سینے پر بازو باندھتے اسے بولی۔ یارک نے اس کی کلائی کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ ارزا کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات سری۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا تھا تمہیں اسی وقت جانا تھا؟ یارک کے پتھریلے لہجے میں پوچھنے پر ارزا تھوڑا گھبرا گئی۔ مجھے کپڑے چاہیے تھے اپنے۔ ارزا نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کپاتے لہجے میں بولی، کپڑے چاہیے تھے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، کتنے چاہیے ہیں یہ لے لو۔ یارک اپنے جیب سے والیٹ نکال کر اس میں سے ہزار کے نوٹ پھینک کر اسے کہنے لگا۔ ارزا بس اسے دیکھتی رہ گئی اور خاموشی سے جھک کر پیسے اٹھانے لگی۔ میں آپ کی ہر بدتمیزی، ہر بات برداشت کر رہی ہوں اور میں نے آج یہ حرکت بھی برداشت کر لی، مگر آج کے بعد آپ نے ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارزا اس کا ہاتھ تھام کر پیسے اس پر رکھتے اسے چباتے ہوئے کہتے ساتھ کمرے سے باہر جانے بڑھ گئی۔ یارک اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ ارزا افتتاح بنانے میں مصروف تھی۔ منہاس محترمہ کے ساتھ بیٹھی سے باتیں وغیرہ کرتی۔ آپ مجھے فروٹ لا دیں، میں فروٹ سیلیڈ بھی بنا لوں۔ ارزا ملازمہ کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگی۔ سر ملازمہ اسباب میں سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا اتنا زیادہ کچھ نہیں، کیا ضرورت تھی، تم تھک جاؤ گی۔ منہاس محترمہ اسے دیکھتے ہوئے فکر مند سے کہنے لگی۔ ارزا نے انہیں دیکھا۔ مجھے گھر کے کام کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے۔ ارزا مسکراتے ہوئے انہیں پیار سے جواب دیتی سیلیڈ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ افطار کی تیاری کرنے کے بعد ارزا وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتی قرآن مجید پڑھنے لگ گئی۔ یارک، براق اور منہاس محترمہ بھی وہیں موجود تھے۔ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، آپ بھی افطار کر لیں۔ ارزا قرآن پاک جگہ پر رکھتے رہے فون میں مصروف بیٹھے یارک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں کیا کروں گا کر کے، میرا روزہ نہیں ہے۔ ارزا اسے کندھے جھکا کر سپاٹ لہجے میں جواب دینے لگا، فرض ایسے بھی کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں، آپ کر لیں۔ ارزا اسے نرمی سے مسکرا کر کہنے لگی۔ یارک نے نظر اٹھا کر دیکھا، تم زیادہ افطاری کرو، میرے پر وقت برباد مت کرو۔ یارک اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا غصے سے بولا۔ ارزا جواباً خاموش ہو گئی۔ یارک منہاس محترمہ کے سرد لہجے میں پکارنے پر سننے دیکھا اور ان کی ہاتھ خاموشی سے ڈائننگ پر آ گیا۔ ارزا نے ساتھ ہی افطاری ٹیبل پر جائے اور اذان کا انتظار کرنے لگے۔ اذان ہو گئی تو سب نے دعا مانگ کر روزہ افطار کر لیا۔ مغرب کے بعد یارک گھر سے چلا گیا۔ ارزا نماز ادا کر کے نیچے تو براق تیار سا باہر نکلا۔ ماں، میری اچانک میٹنگ آ گئی ہے، باہر سے کلائنٹ آئے ہیں تو مجھے ارجنٹ جانا پڑ گیا ہے، میں جلد آ جاؤں گا۔ براق منہاس محترمہ کو دیکھتے ہوئے انفارم کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ منہاس محترمہ سر اسباب میں ہلا گئی۔ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، آ جاؤ میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ منہاس محترمہ ارزا کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی اور ان کی بات مانتی وہ ان کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آنٹی انکل کی ڈیتھ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویر کو دیکھتے ہوئے منہاس محترمہ سے پوچھنے لگی۔ 3 سال۔ وہ لہجے میں افسردگی سے غیر سے جواب دینے لگے۔ ارزا انہیں دیکھنے لگی۔ دونوں اس طرح باتیں ذرا کر رہی تھی کہ اچانک منہاس محترمہ کی عجیب سی حالت ہوئی۔ ارزا بیٹا مجھے لانے لے چلو، مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ منہاس محترمہ ارزا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ ارزا اسباب میں سر ہلا کر انہیں سہارا دینے کے لیے ہاتھ تھام گئی۔ ارزا نے کھڑا کیا۔ اس سے پہلے منہاس محترمہ چپل پہن اور چکرا کر زمین پر گر گئی۔ آنٹی! ارزا منہاس محترمہ گرنے پر اونچی آواز میں انہیں پکارنے لگی۔ ان کے پاس ہی وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ارزا کو پریشانی ہوئی اور اوپر سے براق اور یارک دونوں گھر پر موجود نہیں تھے۔ ارزا نے اپنا فون اٹھا کر یارک کا نمبر ڈائل کیا، فون نہیں اٹھایا۔ اس نے ایک بار پھر کال ملائی مگر اٹینڈ نہیں ہوئی۔
اس نے 3 دفعہ مزید اس کے نمبر پر کال ملائی مگر یارک نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ ارزا نے اب براق کا نمبر ڈال کے اس نے بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ میں تو اکیلی ہوں، کیا کروں؟ ارزا پریشان سی گھبراتے ہوئے اس سے بولنے لگی۔ اچانک اسے یاد آیا منہاس محترمہ کی آخری دفعہ طبیعت خراب ہونے پر براق نے انہی کے فون سے ڈاکٹر کو کال ملائی تھی۔ ارزا نے اٹھ کر ان کا فون ڈھونڈنا چاہا، ڈریسنگ پر فون دیکھ کر وہ اٹھاتی ڈاکٹر کا نمبر ڈھونڈنے لگی اور ڈائل کر لیا۔ تیسری بیل پر ڈاکٹر نے کال اٹینڈ کر لی۔ یارک اس وقت قبرستان کے باہر گاڑی روک کے خود گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا نہ جانے کب سے وہ اپنی نظریں قبرستان میں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 9 بج چکے تھے۔ یارک گاڑی میں واپس آ بیٹھا اور نظر فون پر گئی۔ ارزا کی کال دیکھ کے اس نے فوراً کال بیک کیا۔ کیوں کال کر رہی ہو مجھے؟ یارک نے گاڑی سٹارٹ کرتے غصے سے پوچھا۔ آنٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ ارزا کے لہجے میں موجود پریشانی محسوس کرتے ہی یارک نے کال کٹ کی اور اپنی ماں کو کھونے کے ڈر سے تیز رفتار سے گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ ڈاکٹر گھر پہنچ چکا تھا اور منہاس محترمہ کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ارزا پریشان سی طرف کھڑی ہو گئی۔ ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہوا ہے، انہیں اپنا دھیان رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ارزا کی طرف دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ ارزا انہیں سن رہی تھی۔ منہاس محترمہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ یارک گھر پہنچ چکا تھا اور سیدھا منہاس محترمہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منہاس میڈم، آپ کو روزہ رکھنے سے گریز کرنا ہوگا، آپ کی طبیعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ڈاکٹر منہاس محترمہ کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں سمجھانے لگے۔ روزے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں ڈاکٹر، میں ٹھیک ہوں۔ منہاس محترمہ انہیں بے اختیار جواب دینے لگی۔ اس پر ڈاکٹر خاموش ہو گئے۔ آپ ان کا بہت دھیان رکھیں، کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، وہ انہیں روزانہ کھلائیں۔ ڈاکٹر یارک کے پاس آتے ہوئے ایک پرچی سے تھماتے ہوئے بولے۔ شکریہ ڈاکٹر۔ یارک نے اس بات میں ساتھ ہلا کر انہیں بولا۔ شکریہ میرا نہیں، اپنے مسز کا کریں۔ یارک ڈاکٹر سے مسکراتے ہوئے ساتھ کہتے باہر طرف بڑھ گیا۔ یارک نے ایک سرسری سی نظر ارزا پر ڈالی، منہاس محترمہ کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی، میں آپ کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ ارزا منہاس محترمہ سے مخاطب ہوئے بولی اور اس کو ساتھ کو ہم لے گئے۔ ارزا کمرے سے باہر چلی گئی۔ یارک تمہاری بیوی ہے، وہ تم اس کے ساتھ اچھے سے تو رہ سکتے ہو نا؟ منہاس محترمہ سے وہ کس بڑے لہجے میں کہنے لگی۔ یارک جواب پر خاموش رہا۔ آپ دھیان رکھیں اپنا مام۔ یارک نے تنبیہ کرتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے چاہتا دیکھنے لگی۔ ارزا منہاس محترمہ کو سوپ پلا کر کمرے میں نماز ادا کرنے کے لیے وہ نماز ادا کر رہی تھی کہ یارک کی نظریں کسی پر مر کبھی کبھی یارک کو وہ بالکل زینیا جیسی لگتی تھی۔ ارزا نے نماز ادا کر کے سلام پھیرا اور نظر اس پر ڈالی جو اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہے بغیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ تھینک یو ڈاکٹر، یارک سے نرمی سے بولا۔ ارزا جائے نماز لپیٹ کر اٹھ رہی تھی، وہ اسے دیکھنے لگی۔ کس لیے؟ ارزا نے بدلے میں اس سے سوال کیا۔ یارک نے اسے دیکھا، ماں کا خیال رکھنے کے لیے۔ یارک نے اسے وجہ بتائی۔ ارزا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہت وقت بعد ایک بہت خوبصورت رشتہ ملا ہے، مجھے اتنا دکھا نہیں سکتی۔ ارزا لہجے میں اداسی سے اسے دیکھے بغیر کہتی جائے نماز پر جگہ پر رکھتی کاش طرف بڑھ گئی۔ اس کی بات پر یارک سوچنے لگ گیا۔ اس کے پاس ماں باپ بہن بھائی سب تھے تو پھر وہ کیوں ایسا بول رہی تھی؟ یارک کے دل میں ارزا کی کہیں بات کہیں رہ سی گئی۔ یارک نے اسے پوچھنے کے لیے سجائے دیکھا مگر وہ سوچ رہی تھی۔ یارک کو کسی گہری سوچ میں ڈال کر وہ وجہ سے سوچتی۔ یارک اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا، اتنی خوبصورت تھی جتنی معصومیت اس کے چہرے پر موجود تھی۔ مگر اسے یاد آیا اس سے نکاح کرنا ایک مقصد تھا، اپنے کام تک پہنچنے کا، اس لیے وہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹا گیا۔ سامیہ براق کے کہنے پر اس کی کمپنی کے باہر موجود تھی۔ ریسیپشنسٹ سے براق مرتضیٰ کا روم پوچھتی وقت طرف بڑھ گئے۔ میں کم ان سر؟ سامیہ اس کی آفس کے باہر کھڑی اجازت مانگنے لگی۔ براق نے اچانک ہی سر اٹھایا، نظر اس پر گئی جو جینز گھٹنوں سے اوپر آتے شارٹ فراک میں ملبوس مفلر کی طرح سٹارلر لیے کھلے بالوں میں موجود تھی۔ وہ واپس نظریں جھکا گیا اور اسباب میں سر ہلا گیا۔ زامیہ اس کی اجازت پر اندر آ گئی اور کرسی سنبھال گئی۔ میری کمپنی کا فرسٹ رول ہے مس زامیہ کہ لڑکی شلوار قمیض اور حجاب میں موجود ہو۔ براق اس کے بیٹھے انتہائی سنجیدگی سے اسے کہنے لگا۔ زامیہ سے دیکھنے لگا، مگر یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے۔ زامیہ نے فوراً سے براق سے بولا۔ براق نے اسے دیکھا۔ میری کمپنی ہے، میرے اصول ہیں، اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو ایسی ڈریسنگ نہیں چلے گی۔ براق اس پر نظریں مرکوز کی۔ آپ کی بات ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ زامیہ سے دیکھنے لگی۔ بائی دا وے، میں آپ کے تمام ڈاکومنٹس پڑھ چکا ہوں اور آپ اس سے آپ کے لیے بہترین ہے، کل سے آپ جوائننگ لے سکتے ہیں۔ براق اس کے ڈاکومنٹس پر نظریں مرکوز کیے اسے بولا۔ زامیہ اسباب میں سر ہلا گئی اور اسے دیکھنے لگ گئی۔
جامعہ کی زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا اور اسے حجاب کرنے کی تلقین کی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ آئی تھنک مس جامعہ دا انٹرویو از اوور، ناؤ یو گو۔ براق اس کی نظریں پر محسوس کرتا بھاری لہجے میں بولا۔ جامعہ فوراً ہوش میں آئی اور شرمندہ سی اٹھ کر خدا حافظ کہتی چل گئی۔ فضا کام وغیرہ سے فارغ ہو کر شاور لینے کا سوچتی کمرے میں آئی۔ یاری کا آج گھر نہیں موجود تھا۔ فضا اپنے کپڑے وارڈروب سے نکال کر باتھ روم کی بڑھ گئی اور یاری کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ دیر میں وہ نہا کر باہر آئی تو یاری کسی کوچے میں بیٹھا تھا۔ فضا اسے دیکھا اور اپنے بال پوچھے کی مدد سے الگ کرنے لگ گئی۔ یاری کی نظریں لگتے ہوئے اسٹرابیریز کی میز کی بیگ سے کھلی تھی۔ فضا نے تولیے سے نکال کر بال اس پر کیے اور انہیں گنگا کرنے لگی۔ یاری کی نظریں اسی پر مربوط تھی۔ یاری کی نظریں سے کھانا موبائل سے ماریا۔ فضا نے اپنے بالوں کو آگے کیا اور اس کو جھانے لگی۔ یاری کی نظریں اس پر ایک بار پھر اٹھ گئیں۔ فضا سب سے بے خبر بال سلجھانے میں مصروف تھی۔ یاری کے نہ چاہتے ہوئے بھی خود بہت قدم اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ارزا کی ہارٹ بیٹ بڑھ گئی اور ہاتھ رک گئے۔ یاری کے اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ ارزا کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ یاری نے اس کے ذکر پر ہاتھ رکھا اور اسے جھٹکے سے بند کیا۔ واپس مڑ گیا۔ ارزا اسے بس دیکھتی رہ۔ تمام حق ہونے کے باوجود وہ انسان اسے